हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। नवाज़ शरीफ बरतानिया पहुंच चुके हैं, मौलाना साहब का प्लान बी भी सिमट चुका है और इमरान खान साहब अपना गुस्सा कल उतार चुके हैं। तो लिहाजा हमें कम से कम सियासत से कुछ मोहलत मिली है ताकि हम रियल इश्यूज़ की तरफ आएँ। सिंध में कल टाइफाइड की एक नई कैंपेन शुरू हुई है वैक्सीनेशन की, जिसके तहत सूबे भर के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को, जिनकी उम्र 9 माह से लेकर 15 साल तक है, उनको ये टीके लगाए जाएंगे। और ये वैक्सीन, जो नई वैक्सीन है, TCV इसका नाम है, जो कि यहाँ जो टाइफाइड था गुज़िश्ता 3 बरसों में ये कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद लोगों को ये टाइफाइड हुआ, जिन पर जो दवाइयाँ थी वो असर नहीं कर रही थी, और उसमें से तकरीबन 70% तादाद जो है वो बच्चों की थी। तो अब आलमी इदारा सेहत के ताउन से एक नई ड्रग TCV जो है वो डेवलप की गई है और कल से ये मुहिम शुरू हुई है। मगर जैसे हमारे यहाँ होता है कि हर दवाई, अगर इस तरह की बीमारी ख़त्म करने की वो वैक्सीन हो और उसके साथ कोई साजिशी थ्योरी या सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें ना हों, तो शायद हमें मज़ा नहीं आता। कल जब ये मुहिम शुरू हुई तो अचानक ही कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो गई कि कुछ बच्चों को जब ये वैक्सीन लगाई गई तो शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको लेकर के गए, फ़र्स्ट एड दे करके फ़ारिग कर दिया गया। मगर मीडिया, आपको पता है, वो पहले ही कह देता है ओ हो ये बच्चे जो है वो बीमार हो गए हैं और ऐसा हो गया। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही होंगी जिसमें बच्चों की कुछ फुटेजेस भी हैं, कुछ वालिदैन का एहतजाज भी है, कुछ पुलिस भी गार्ड कर रही है स्कूल्स को। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं सिंध के, जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस, वो बारहा कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, उस पर बिल्कुल कान ना धरें। और हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर खालिद शफ़ी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएट पीडियाट्रिशियन यूनियन के, सिंध के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ मेडिकल कॉलेज के भी। उन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीनेशन को अपनी बेटी को लगाया ताकि इस तरह के मिसगिविंग्स ख़त्म हो जाएं। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। आज हज़ारों बच्चों को स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में ये टीके लगे हैं। टीके लगने की उम्र 9 महीने से लेकर 15 साल तक है। सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कुछ लोगों को इससे रिएक्शन हो गया है। तो मैं माँ बाप को यकीन दिलाता हूँ कि ये टीका बिल्कुल महफूज है, इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे असल में टीका जब सुई देखते हैं, इंजेक्शन देखते हैं, तो घबरा जाते हैं, जिसको कुछ गलत रंग दिया जा रहा है। ये टीका कितना महफूज है इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो वैक्सीन की इनॉग्रल तकरीब हुई थी 15 नवंबर को, उसमें पहला इंजेक्शन जिस बच्चे को लगा वो मेरी बेटी थी। इससे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंस नहीं शो कर सकता कि वैक्सीन पे कि मैंने अपनी बेटी से इस वैक्सीन का इफ्तिताह किया लगाने का। तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि किसी अफवाहों पर कान ना धरें और इस वैक्सीन को अपने बच्चे को लगवाएं। जी, ये तो आपने सुना जो डॉक्टर साहब ने कहा। तो एक और डॉक्टर साहिबा की भी आपको बात सुनाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर सैयदा गज़ाला काजी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी की। इनके पास वो 1-2 बच्चे जिनकी तबीयत ख़राब हुई वो लाए गए। तो सुनिए उन्हीं की ज़बानी कि क्या हुआ। आज हमारे पास 2 बच्चे आए जो 10 साल से बड़ी उम्र के थे, और वो पेरेंट्स ये समझ के लाए कि शायद वैक्सीन की वजह से उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। वो दोनों बच्चे इंजेक्शंस की वजह से एंग्जाइटी का शिकार हो गए थे। इस घबराहट का और इस एंग्जाइटी का वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी गुजारिश है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, डॉक्टर इकबाल मेमन जो हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बड़े मशहूर कराची के, वो भी कमोबेश यही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आलमी इदारा सेहत ने इसको सर्टिफाई किया है कि सबसे सेफेस्ट जो है वैक्सीन है, तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुन लीजिए इकबाल मेमन साहब को भी। सिवा इसके साथ ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ बच्चे जो ज़्यादा डरते हैं वो एंग्जाइटी में और डर में, खौफ में ज़रा गिर जाएं या डर जाएं, सिंकपी हो जाए, बेहोशी का अंदाज हो जाए, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मगर इन टीकों के कोई ख़राब असरात नहीं देखे गए, बड़ी सेफ टीके हैं। और टाइफाइड हमारी तरफ एक मूज़ी मर्ज़ की तरह फैल रहा है, उसको रोकने में इसकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाथ धोएं, साफ़ पानी इस्तेमाल करें, टीके जात लगाएं। हमारे ज़िम्मा है अपने बच्चों को अच्छी तरह से निगहदाश्त करें। अच्छा, इस नई वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2017 में, जी 2016 में, नवंबर 2016 में सबसे पहले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में
ایک ایسی ٹائیفائڈ کی اسٹرین سامنے آئی جس پر کوئی جو یوزول اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں وہ اثر نہیں کر رہی تھی. اس کا نام رکھا گیا XDR اسٹرین, مطلب ایکسٹریملی ڈرگ ریزسٹنٹ. اچھا اب یہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے اور دنیا بھر میں اس پہ ہم نے پہلے بھی شو پہ بہت بات کی ہے کہ ڈرگ ریزسٹنٹ مائکروبس پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان میں اس کی بہت ایک بڑی وجہ ہے کہ جس طرح ہم ٹافیوں کی طرح اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں, کچھ حد تک ڈاکٹر کی غلطی ہے کیونکہ وہ ایسے ہی بانٹ دیتے ہیں جب ضرورت بھی نہیں ہوتی, زیادہ تر مریضوں کی غلطی ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آسانی سے آپ جا کے چھالیاں خرید سکتے ہیں, ہاں اتنی آسانی سے آپ اینٹی بایوٹک بھی خرید سکتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہمارا علاج ہو تو وہ لیتے ہیں, پوری کورس کمپلیٹ نہیں کرتے, تو چنانچہ جو بیکٹیریا ہے وہ ایوالو ہو جاتا ہے. بچوں میں خصوصاً اینٹی بایوٹکس نہیں لوگ پرسکرائب کرتے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہمارے یہاں تو مطلب بچپن سے ہی رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ. اچھا اب پھر 3 سال گزر گئے اور جیسے آپ نے کہا کہ ان 3 سالوں میں 10,000 اس طرح کے کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. پھر معاملہ پہنچتا ہے US کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور وہاں پر اس پر بات ہوتی ہے. اچھا میں انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب یہ پہلے آئی تھی اور میں شاید 2017 میں یہ سٹوری کور کی تھی یا ہو سکتا ہے 2016 میں, تو ہم بتایا گیا تھا کہ صرف 2 اینٹی بایوٹکس ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. جب میں نے پوچھا کہ یار بتا سکتے ہیں کون سی, ہونے کا کہ یار یہ ہم پبلک نہیں کرنا چاہ رہے, نہیں تو لوگ ویسے ہی پھکے مارنے لگ جائیں گے, تو یہ بھی پھر اپنا اثر کھو جائیں گی. مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا, 7 یا 8 اور ممالک میں یہی اسٹرین آپ کو نظر آئی ہے, اور جب ان لوگوں نے ٹریس کیا اسے, اس کا ڈیٹا نکالا, تو پتہ لگا کہ یہ پاکستان سے ہی آئی تھی اور بالخصوص سندھ میں, بیکاز یہ سندھ میں زیادہ ہے, لیکن انڈیا کے اندر بھی خاصی ہے. انڈیا میں بھی. آپ نے بات کی میڈیا کی, اس جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں زیادہ سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے. آج میں گیا ایک دکان, تو وہاں پر جو بھی دکاندار بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے, کوئی بندہ تھا دور سے, اس نے کسی اسکول کا شاٹ لیا ہوا تھا, کہا تھا یہاں پر 6 بچے مر گئے ہیں, یہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ کو یہ بچے 6 بچے مر گئے. میں نے کہا 6 بچے مر گئے ہوتے ہیں نا, ابھی تک آپ کے پاس باقاعدہ خبر پہنچ گئی ہوتی. تو یہ ڈینجرس ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ صرف ویکسینیشن سے کام آپ کا نہیں ہوگا. ٹائیفائڈ اسپریڈس تھرو پور سینیٹیشن, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ یہ اسٹرین اڈلٹس میں بھی لوکیٹڈ ہے, تو بالکل ویکسینیشن امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ اینڈ نہیں ہے اس کا. دوسری جو ایک پوٹینشلی ڈینجرس بات ہے کہ آج ہی میں ڈان میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ بہت ایسے بچے ہیں جو شاید اس میں کور نہ ہوں, خاص طور پر جو بالکل پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں, جو خانہ بدوش ہیں یا کچی بستیوں میں رہتے ہیں, وہاں تک شاید اس ویکسین کی رسائی نہ ہو سکے. چنانچہ جو کچھ NGOs ہیں اور جو کچھ سول گروپس ہیں جیسے اسپارک سوسائٹی فار پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ, ان کے ساتھ بھی آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ریزرواز ہیں, اب یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھی ایک اور پولیو بن جائے ہمارے لیے, یو نو. تو دیز آر دی امپورٹنٹ تھنگس. یہ جو انہوں نے ابھی آپ نے ڈاکٹرس کی اوپینین دی کہ یہ بالکل سیف ہے اور میں اپنی بچی کو لگا رہا ہوں, یہ ہے پشتو کی ایک مثال ہے کہ جب تک سچ پہنچتا ہے جھوٹ گاؤں کے گاؤں اجاڑ چکا ہوں. یہ تو ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں ڈبل ٹرپل ٹریجڈی ہے. ایک تو یہ کہ ہم ہر سال علاج کیا ڈھونڈ رہے ہیں, ویکسینیشن کی جائے بچوں کی. جو مدر آف ڈیزیز ہے وہ نہیں, گندگی, بالکل اس پہ دھیان نہیں ہے. ایک سٹرینج چیز پتہ کیا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ آئے دن ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وائرل کہ کوئی ٹیچر ہے بچے پہ تشدد کر رہا ہے, اوہ ہو یہ تو بہت خراب بات ہے. کوئی لاش مل گئی کچرے پہ, پوری کہانی ہے, المناک صورتحال ہے. اسی سوشل میڈیا پہ لوگ بیماری جیسے قاتل کے حوالے اپنے بچے حوالے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے, بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور جو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ریپ وکٹم جو ہیں ان پہ شور مچتا ہے, تشدد پہ شور مچتا ہے, لیکن بیماری سے, پولیو سے اگر بچہ معذور ہو جائے تو اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے, جی اللہ کی مرضی.
ٹائیفائڈ کے بارے میں افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ جی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی. او بھائی بچے کی طبیعت خراب جو ہوئی ہے اس کا ریشو تو دیکھ لو. 1000 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اگر 10,000 بچوں کو کسی سیکٹر میں ویکسینیشن لگ رہی ہے اور اس میں سے 2 بچوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو وہ 2 بچوں پہ فوکس کیوں ہے؟ باقی جو 9,998 بچے ہیں ان کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ بات بکتا نہیں ہے. بیڈ نیوز از بیڈ نیوز از دی اونلی نیوز. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور سندھ یونیورسٹی جامشورو میں پولیس جو ہے جامشورو پولیس نے سندھ یونیورسٹی کے 21 طلباء پر جس میں سے 17 کو نامزد کیا گیا اور 4 نامعلوم ہیں ان کے خلاف بغاوت کا پرچہ کر دیا ہے. اب بغاوت کا پرچہ یوں ہوا ہے کہ 31 اکتوبر کو سندھ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جس میں کوئی 3,000 کے قریب طالب علم ہیں وہاں پانی ختم ہو گیا اور ظاہر ہے جیسے ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے طالب علم جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکل آئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور اگلے روز پانی آ گیا جیسے ہوتا ہے پریشر ڈال دیا ایڈمنسٹریشن کے اوپر. مگر پولیس نے ایک انوکھی FIR کاٹی جس میں انہوں نے کہا گیا کہ طلباء احتجاج کی آڑ میں ملک مخالف نعرے لگا رہے تھے لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا پرچہ ہونا چاہیے اور پرچہ دے بھی دیا جو کہ جو سیکیورٹی انچارج ہیں یونیورسٹی کے انسپیکٹر غلام قادر پنور ان کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جن طالب علموں کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا اس میں PSF پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دیگر جو طلباء تنظیمیں ہیں ان کے طالب علم شامل ہیں. یہ کیا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے سندھ یونیورسٹی کے ایک طالب علم رہنما ہیں جے ان سے ہم نے سوچا کہ بات کی جائے اور پوچھا جائے. جے کمار صاحب بتائیے کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں؟ ہاں جی سر، جیسے آپ نے ذکر کیا 31 اکتوبر کا، تو 31 اکتوبر کو صبح جب طالب علم کیمپس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو پانی پوری ہاسٹل پہ ختم ہو گیا. تو ایسے ہی کچھ طالب علم وہ پوسٹ آفس میں گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ پانی نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ موٹر خراب ہوئی اور 3 گھنٹے کے بعد بنے گی اور ہم آپ کو پانی مہیا کریں گے. لیکن 3 گھنٹے کے 6 گھنٹے گزر گئے، پانی نہیں میسر ہوا طالب علموں کو. اس کے بعد جب طالب علم پھر گئے دوبارہ پوسٹ آفس میں تو ڈپٹی پوسٹ افسر ہے وہ ثاقب برڈو نام ہے ان کا. سو وہ ٹیچنگ اسٹاف میں بیسیکلی وہ پروسٹ بھی ہیں، کبھی وارڈن بھی بنتے ہیں، کبھی کیا کبھی کچھ. تو وہ انہوں نے ایسے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو ایک طرح سے تو طالب علموں کو دھمکاتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں، ہراساں بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو طالب علموں نے ریئیکشن میں ہاسٹل گیٹ پہ دھرنا دیا. دھرنے کے بعد جب رینجرز بھی پہنچ گئی بڑی تعداد میں اور پولیس بھی پہنچ گئی، جبکہ طالب علم بڑی تعداد میں تھے تو وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لے پائے. تو SHO اور رینجرز کھلے عام طالب علموں کو دھمکی دے رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم 15 منٹ میں ان کو ڈسپرس کر سکتے ہیں. تو مطلب وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ سارے بیانات اور وہ جو نیگوسیشن طالب علموں نے ان کے ساتھ کی تھی وہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایسے کوئی بھی نعرے نہیں لگے ہیں اینٹی اسٹیٹ یا جو غداری کے جو مقدمے انہوں نے درج کیے ہیں جس بنیاد پر، یہ سراسر غلط مقدمے. بنیادی طور پہ یہ جو بتائیے پھر نعرے کیا لگا رہے تھے آپ؟ نعرے کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس تھی ان کی جو ویڈیوز بھی ہمارے پاس ثبوت کے طور پہ پڑی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے پانی کی ڈیمانڈ کی ہے. بنیادی طور پر وہی ڈیمانڈ لے کر ایک ون ایجنڈا ڈیمانڈ لے کر انہوں نے دھرنا دیا تھا، وہ ڈیمانڈ لے کر یہ چل رہے تھے. اور انہوں نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ انہوں نے صبح کا کیا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ نعرے لگا رہے تھے اور پولیس آئی اور وہ بھاگ گئے. نعرے کیا لگا رہے تھے؟ پانی دو پانی دو، کس طرح کے نعرے لگا رہے تھے میں جاننا. ہاں وہی پانی دو، ہاسٹل میں پانی مہیا کرو، پانی نہیں ہے کیوں. نہیں لیکن جے کمار ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب پولیس یہ کہے کہ ملک مخالف نعرے لگائے تھے. کچھ تو ہوا ہوگا، کیا گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دو یا یہ وہ لاٹھی گولی کی سرکار اور جو یوزول وہ ہوتے یا کچھ کیا تھا؟ سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پچھلے جو 5-6 سال میں جو ماحول انہوں نے یونیورسٹی میں بنایا ہے، رینجرز کی یہاں پہ چوکی ہے، SP یہاں پہ رہتا ہے، بڑی تعداد میں پولیس کی نفری ہے، پرائیویٹ گارڈز ہیں یہاں پہ.
اتنی سرویلنس ہے کہ جتنی یہاں پہ آپ فاٹا اور وزیرستان میں جاتے ہیں ایسے گھاٹ پہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس نعرے کیا لگا رہے تھے وہ تو بتائیے, کم از کم بتا دیجیے. اسٹوڈنٹس یہی بنیادی جو نعرے تھے, جو پانی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, ہمیں پانی دو, ہاسٹل پہ پانی دو, اس کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا پولیس آئی تو کیا پولیس کے خلاف بھی نعرے بازی ہوئی, رینجرز کے خلاف ہوئی, کیا ہوا؟ کوئی بھی پولیس کے خلاف نعرے بازی نہیں ہوئی. بس یہی کہ ہمیں ڈرایا اور دھمکایا نہیں جائے, یہ گنڈا گردی بند کی جائے, یہی نعرے لگائے گئے تھے. وہ تو سر عام پولیس جو ایس ایچ او ہے وہ طالب علموں کو دھمکا رہا ہے. ہاں, میں تھینک یو, بہت شکریہ جے کمار. اور میری یونیورسٹی انتظامیہ سے بات, تو جو رجسٹرار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹی کا اس ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی یونیورسٹی سے پوچھا گیا, نہ ہی یونیورسٹی کو بتایا گیا. انہوں نے کہا جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو شاید کسی نے وال چاکنگ کے طور پہ کوئی پاکستان مخالف نعرہ لکھا, بٹ دے سیڈ کہ وہ یونیورسٹی والوں نے اسی وقت جا کر کے اس کو مٹا دیا تھا, تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی تھی. تو مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. کوئی پانی کی جو ڈیمانڈ تھی ظاہر دیر سے ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ پوری کر دی ہم نے ڈیمانڈ. پھر انہوں نے کہا کہ 3000 بچہ جو ہے ہمارے ہاسٹل میں پڑھتا ہے, اور ظاہر پرابلمس ہوتی ہیں تو احتجاج بھی. وہ پولیس والا ناراض ہو گیا. ہاں, اور ایک کافی ایکشن قسم کی سٹوری مجھے تو یہ نظر وہ یہ مچھر کا شکار توپ سے. اصل میں طلبہ سیاست ہی جو ہے وہ ملک مخالف ہے, اس لیے یہ تو ہے ہر نیو کمر جو ایڈمیشن والے سے بانڈ بھروایا جاتا ہے کہ میں کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا. پانی مانگنا بھی سیاسی سرگرمی ظاہر ہے سر, ایوری تھنگ از پولیٹیکل جیسے کہتے ہیں. اور اب ہم ایک سیاسی وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں خبر کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے شاید بہت کم سنا ہو, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے سندھ اسمبلی نے موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 میں ایک ترمیم لائی, جس پر پوری سندھ اسمبلی نے یونانیمسلی ووٹ کیا اور وہ اپروو ہو گئی ہے. اچھا, اب اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یقیناً شاید آپ کے لیے اور میرے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو لوگ سماعت سے محروم ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری تھی, کیونکہ اب بالآخر ان کو ڈرائیونگ لائسنس مل سکتا ہے. اگین یونانیمسلی یہ اپروو ہوئی. جو نمائندے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے, وہ اسمبلی میں بھی موجود تھے, اور کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, خاص طور پر جو ہیئرنگ امپیئرڈ تھے, تو ایک ٹرانسلیٹر ان کی جو اپنی تھی مہرین, ان کو رولز کو ریلیکس کیا گیا, ان کو پوڈیم پہ بلایا گیا اور سائن لینگویج میں ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کی یہ جو ایک بہت پرانی ڈیمانڈ تھی وہ آخر کار پوری ہو گئی ہے. تو وہاں پر وہ خوشی سے اپنی تھمز اپ اور ہاتھ ہلانے لگ گئے. اچھا, اب ظاہر ہے تھوڑی سی شرائط و ضوابط لاگو ہیں. جن کی مائلڈ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, یعنی 40 ڈیسیبل سے کم, ان کو ہیئرنگ ایڈ پہننا ضروری ہے, نہیں تو چلان کٹے گا. اور جو سیویئرلی ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں ان کو پھر مختلف ٹیکنالوجیز ڈپینڈنگ کہ وہ کس طرح کی گاڑی چلا رہے ہیں, کس طرح کی وہیکل, ان کو استعمال کرنا پڑے گا. اب میری تو آپ نے بات سن لی, کیوں نہ ہم انہی سے سنیں جن کو اس لا سے, اس ترمیم سے فائدہ ہے. السلام علیکم, میرا نام پاس ہے اور میں ناؤ پی ڈی پی میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر جاب کرتا ہوں. آج سے پہلے میں اپنے فادر سے بہت زیادہ خواہش کرتا تھا کہ ابو مجھے گاڑی چلانے کی اجازت دے دیں, مگر میرے ابو مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ مجھے حکومت سندھ کی طرف سے لائسنس نہیں دیا گیا. میرے ابو کو خوف تھا کہ آپ کا چالان ہو جائے گا, خدا نخواستہ کوئی اور نہ پرابلم ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو ابھی یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سید قاسم نوید قمر نے اسمبلی میں یہ اس کا ایک بل پاس کروایا ہے جس کے ذریعے کہ ڈیف کین آلسو ڈرائیو, اور ہمیں انشاءاللہ لائسنس ملے گا. بل پاس ہو گیا, میں بہت خوش ہوں. اس سے پہلے جب ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنسز کا حق نہیں تھا اس وقت مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی. میں گاڑی چلاتا تھا لیکن آئے دن ٹریفک کانسٹیبل مجھے پکڑتے تھے, چالان کرتے تھے, میں ان کو پیسے دیتا تھا, میرا بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا. میں غریب لڑکا ہوں, اپنی فیملی کا ذمہ دار ہوں, لیکن جب اس طرح سے پیسے چلے جاتے تھے تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی. بہرحال میں صرف یہی کہتا تھا کہ صبر سے کام لینا ہے, ساری پرابلمز ہیں اور آگے آگے یقیناً پرابلم ہوگی. السلام علیکم, میرا نام امامہ نصرت ہے اور میرا فیشن سائن امامہ ہے.
2014 میں امریکہ گئی تھی اپنے اسکول کی طرف سے، ایک ٹریننگ تھی، وہاں پر میں نے شرکت کی. لیکن وہاں جو میں نے ایک بات دیکھی وہ یہ کہ ڈیف خواتین امریکہ میں بہت آزادی سے گاڑی پہ چلا رہی تھیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی نہیں تھی. میری ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد نہیں ہے. میں نے بھی اپنے گھر پہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے ہیں. انشاءاللہ اب میں قریب گاڑی لینے والی ہوں اور لائسنس ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ڈیف اور ہیئرنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب مساوی حقوق رکھتے ہیں. اور ہم ڈیف آپ کو کبھی بھی کسی طرح سے مایوس نہیں کریں گے. ہماری آنکھیں ہماری کان ہیں، ہم ٹریفک سگنلز دیکھتے ہیں، ہم سب برابر ہیں. انشاءاللہ آگے میری گاڑی ہوگی اور میں آپ سے ملوں گی. جی اچھا ڈیبیٹ کے بالکل اچھا ڈیبیٹ کے دوران یہ بھی بات کی گئی کہ اب اتنی دیر کے بعد آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو کیوں نہ آپ ڈرائیونگ لائسنس فی جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ ویو کر دیں، تو وہ بھی منظور ہو گیا. اب یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ کچھ اور بھی ابھی مسئلے مسائل باقی ہیں. لائسنس کی حصول میں کامیابی ہو گئی، بہت بہت شکریہ. لیکن ڈیف کی پرابلمس یہاں ختم نہیں ہوتی. ٹیلی ویژن پر کیپشننگ ہونی چاہیے. ہم ڈیف لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک راتوں رات حکومت بدل جاتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں کیسے حالات ہو گئے ہیں. تو سائن لینگویج کا پروویژن ہونا چاہیے. جاب کے سلسلے میں ڈیف لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جاب کے حصول میں کامیاب نہیں ہیں، تو ہماری جو اس کا جاب کا یہ کوٹا ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. حکومت کے مختلف آفیسز میں انٹرپریٹر کی سہولت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی اگر ڈیف لوگ جائیں اپنے مسئلے لے کے، وہاں پر سائن لینگویج انٹرپریٹر موجود ہو جو ان کا پیغام پہنچا سکے. تو یہ تھا تو اگین ویری گڈ اسٹیپ فارورڈ. اور آئی تھنک اسی پازیٹیو نوٹ پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کشمیر کی. ویلکم بیک. جی پچھلے دنوں کیمبوڈیا ملک مشرقی ایسٹ ایشیا کا ملک ہے، وہاں پر ایک ایشیا پیسیفک سمٹ ہو رہا ہے. سمٹ کا مقصد ہے کہ پیس، ریکنسیلیشن اور انڈیپینڈنس کو پروموٹ کیا جائے، اور تقریباً کوئی 2 سے 3 ہزار لوگ تقریباً 50 ممالک سے انکلوڈنگ آفیشیل ڈیلیگیٹس وہاں پر شرکت کریں. اچھا قیمبوڈیا میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تقریباً 40 سال کے لیے 30-40 سال کے لیے وہاں پر خانہ جنگی چلی، قتل و غارت ہوئی، لاکھوں لوگ وہاں پر قتل کیے گئے. تو مسٹر ہن سین جو وہاں کے نمائندے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو اس لیے ہوسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں جنگ سے نفرت ہے اور ہمیں امن اور ترقی سے پیار ہے. اچھا ایک ڈیلیگیٹ تھے ہمارے اپنے پاکستان کے قاسم سوری صاحب جو ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے، اور وہاں پر جب ان کی باری آئی بولنے کی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی بات کی. اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیے. اور نام نہاد محاصرہ اور سرچ آپریشن کی آگ میں رہتے سویلینز پر تشدد اور ماوائے عدالت قتل پر دستاویزات تیار کی ہیں. یہ جموں و کشمیر کی عوام کی خود ارادیت کو پوری طرح سے احترام کا متنازع ہے، جیسا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ترقی کے لیے امن کو اور جنہیں نمائندگی خود ارادیت اور اپنی جمہوری حکومت کے ناقابل تبدیل حق سے. جی تو یہ جو صاحب تھے جن کو لٹرلی اٹھا کر باہر پھینکا گیا ہے، یہ ہیں بی جے پی کے سیاستدان وجے جولی صاحب. اور حالانکہ جولی کا مطلب ہے جولی گڈ فیلو، مطلب ہیں کافی جلدی سے تپ جاتے ہیں میرے بھائی. اور جو سب سے مزیدار بات ہے کہ آپ کشمیر پہ کیوں بات کریں، یہ تو ہیومن رائٹس کا فورم ہے. ہاں مطلب یار کشمیر اور ہیومن رائٹس مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں کوکنگ کمپٹیشن وہ تو ظاہر ہے یار، مطلب شیف ذاکر بات کرے کشمیر پہ تک بنتی ہے. ہیومن رائٹس فورم پر کشمیر کی آپ بات کریں. ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے 2 مسئلے ہیں.
کیونکہ میں وہ کنگریشنل ہیئرنگز بھی دیکھ رہا تھا نا یو ایس، تو وہاں پر آتی تکو سنگھ ہیں ایک بھارتی صحافی. اچھا وہاں پر کانگریس مین بول رہا ہے، وہ اس کی بات کاٹ کے نہیں نو یو رانگ، وہ بول رہا ہے جی اٹس مائی ٹائم، ابھی میں نے بولنا ہے. کیونکہ ان کو دو چیزوں کی عادت ہے نا باس. ایک ہے بالی ووڈ جس میں جج بول رہا ہوتا ہے، بیچ میں بندہ کھڑتا ہے آبجیکشن می لارڈ، اور پوری جو عوام ہے وہ دیکھتے ہیں. تو وہی تو ہیرو بننے کا سب کو شوق ہے. دوسری چیز ہے کہ ان کی جو ساری ٹریننگ ہے، ان کی جو ساری فلسفی ہے نا، وہ ہے ارنب گوسوامی اور ریپبلک ٹی وی اور یہ ٹائمز ناؤ کے شوز، کہ جتنا کہ وہ جیتا جو سب سے زیادہ چلا سکتا ہے. اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ میں دیتا ہوں. ٹاک شو ایک ہوا کوئی 3 دن پہلے، ٹی وی 9 کوئی چینل ہے انڈیا کا، اس پہ اچھا ظاہر ہے کہ اس میں کشمیر کا ایشو آ گیا، کشمیری پندت ہوگا شاید. ہاں اچھا. اور اس میں جو شرکا تھا اس میں ایک فوجی جنرل بھی تھے، میجر جنرل ایس پی سنہا، ریٹائرڈ ہوتے ہیں ہر ٹاک شو میں ریٹائرڈ فوجی بیٹھتے ہیں. لیکن اسپیشل بات یہ ہے کہ جب وہ بھی اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ وہ آپے سے باہر ہو گئے. جب کشمیر کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا یہ جو کشمیری پنڈت نکالے گئے ہیں 90s میں اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، موت کے بدلے موت اور بلاತ್ಕಾರ کے بدلے بلاತ್ಕಾರ جو ہے یہ ہوا، اور جو لوگ تھے وہاں وہ بھی بٹ گئے. میں اس کی ایک جھلکی پیش کرتا ہوں. موت کے بدلے موت، موت کے بدلے موت، موت کے بدلے موت، بلاತ್ಕಾರ کے بدلے بلاತ್ಕಾರ. نہیں رک جائیے بیٹھیے سر ایک دم صحیح بول رہا ہوں. یہ کیا بول رہے ہیں آپ نے؟ بلاತ್ಕಾರ ہوا، وہاں موت ہوئے لوگوں کی، نیائے ملنا چاہیے، نیائے ملنا چاہیے. ایک دم ایسے بات نہیں بولیے، نہیں ایس پی سنہا جی پلیز ایسی بھاشا نہیں بولیے. موت کے بدلے موت کوئی بول سکتا ہے؟ اچھا اینکر کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ وہ شو کو کہے کہ نہیں یہ شو نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں بولتے، چلتا رہے ریٹنگ. اچھا اس پہ ظاہر ہے کہ ریئیکشن ہوا پاکستان کے صدر سے لے کے اور دفتر خارجہ تک، وہ میں اسے چھوڑتا ہوں. یہ جو خود انڈیا کے اندر ایک ایکٹیوسٹ ہیں ساکت گوکھلے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اور وزارت دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ سنہا کے بارے میں اپنا جو موقف ہے واضح کرے اور ان کے میڈل اور پینشن ضبط کی جائے، جس طرح کی انہوں نے چینل پہ گفتگو کی ہے. یہ تو ہے ایکٹیوسٹ. سابق ڈی جی ایم او ہیں انڈین آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل ونود بھاٹیا، انہوں نے کہا کہ جنرل سنہا کی باتیں نہایت شفاف تھی. مجھے یقین ہے کہ یہ شخص کبھی فرنٹ لائن پہ نہیں لڑا اور لمحے بھر کی شہرت کے لیے اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں. یہ ان کے سینئر کولیگ کہہ رہے ہیں آرمی کے. کشمیر میں بھارتی فوج کی جو 15ویں کور ہے وہ ہوتی ہے، اس کے سابق ایک سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین. انہوں نے کہا کہ فوج کو ایسے لوگوں کو میڈیا پہ بولنے کے لیے کلیئر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ لوز کینن تو نہیں ہے. بالکل. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے، اور بالکل میں نے دیکھا ہے بہت اور بھی اسی طرح کے ریئیکشنز آئے ہیں سرونگ اینڈ ریٹائرڈ، زیادہ ریٹائرڈ پرسنل سے، کہ جی یہ انپروفیشنل ہے اور ایسا تو کبھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آپ یہ اس چیز پر غور کریں کہ یہ سوچ اور کمپلیٹ لیگل کور کشمیر میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک آئسولیٹڈ، اس نے تو کہہ دیا نا، اس نے تو کہہ دیا حاضر سروس بھی اسی مینٹیلٹی کا ہوگا نا. میجر گوگوئی جس نے وہ بندے کو باندھ دیا تھا ٹرک جیپ کے سامنے، اس کو باقاعدہ میڈل دیا گیا ہے. کٹھوا میں جو 6 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا اس کے حق میں لوگوں نے ان کے مطلب ریپس کے حق میں جلسے نکلے ہیں. اگر آپ کشمیر کی دیکھیں 1993 ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں کلیئر ہے، اور ان دنوں میں بہت سیکشول وائلنس تھی، کہ ریپ از یوزڈ ایز اے ویپن آف وار. مطلب ایک گاؤں پہ چھاپا لگتا ہے، سارے مردوں کو کہیں سائڈ پر کر دیتے ہیں اور سسٹمیٹک ریپ ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن ہیومن رائٹس کے سامنے ولیم بیکر نے کہا تھا کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں، یہ ہی اسٹریٹجی ہے، یہ ہے اسٹریٹجی. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، میڈیسن سانس فرنٹیئر، 2005 میں ان کی جو اسٹڈی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو سیکشول ریٹ آف سیکشول وائلنس ہے اگینسٹ کشمیری ویمن، اٹ از امنگ دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. کس سے ہائی؟ سیئرا لیون، سری لنکا. کس کیٹیگری میں؟ بوسنیا اور روانڈا کی کیٹیگری میں. تو بالکل یہ لوگ کنڈیم کر سکتے ہیں کہ سر ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. بالکل جناب آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.